व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट रहा पूरा दिन, जब इमरान खान साहब और मिसेज इमरान खान जो है वो पेशावर स्कूल के दौरे पे गए, आर्मी पेशावर स्कूल के दौरे पे, और वहां पर जो लवाहिकीन थे, यानी वो शोहदा के जो बच्चों के जो वालिदैन थे, उन्होंने इमरान साहब के गाड़ी को घेर कर, जिसमें इमरान साहब और उनकी अहलिया मौजूद थे, वो प्रोटेस्ट किया और धक्कम पेल हुई, दस्ते गिरबानी हुई। वहां पर जो खटक साहब थे उन्होंने भी सुनने में आया कि बड़ी गालम गलोच की। जो बच्चे उनके वालिदैन प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी गालियां दी। इस सिलसिले में एक बहुत अजीब सिचुएशन सामने आई कि लवाहिकीन जो थे उन्होंने बबा के दोहल मुतालबा किया कि कोई सियासी लीडर जो है वो आर्मी स्कूल में ना आए, क्योंकि हम किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कौम जो इकट्ठी हुई है बड़ी मुश्किल से सानिया पेशावर को लेकर, उसके बाद लवाहिकीन का ये मौकफ आना कि पॉलिटिशियंस जो है, जो बहरहाल इलेक्टेड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आर्मी स्कूल में दाखिल ना हो, या उस पर्टिकुलर आर्मी स्कूल में दाखिल ना हो जहां पे शोहदा के बच्चों के साथ ये शोहदा शहीद हुए बच्चे, जहां पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। ये बजाते खुद एक बहुत ट्रेजिक इवेंट है कि अगर इस तरह की सोच जो है वो डेवलप हो, और इसमें कितना जो है वो ये जज्बाती बात है या ये पॉलिटिशियंस का कसूर है कि वो देर से पहुंचे, या वो इस तरह क्यों पहुंचे। बहुत से लोगों ने मुतालबा किया कि इमरान साहब शादी में मसरूफ रहे, जबकि सानिया पेशावर का भी चेहरम भी नहीं हुआ था। वहां पे लवाहिकीन ये कहते पाए गए। एक्चुअल सिचुएशन वहां पे क्या थी, आपको जरा दो जो वहां प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी राय सुनाते हैं, फिर वापस इसी प्रोग्राम में आते हैं। सुबह तुम्हें हवाला किया तो तुमने सुबह में किया क्या है? अभी इतने दिन हो गए हमारे बच्चों के इस किस्से को, तुमने किया क्या है? कोई आया तुम्हारे सामने, कुछ पकड़ लिया तुमने किसी को? किसी से पूछा है किसी चीज के बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उसको मैंने ये कहा, कह रहा है कि मैं जाके गिरबान से पकड़ा। उसने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैंने कहा कैसे हमारे साथ हो? हमारे बच्चों, हमारे दिलों पे सूर्या चल रही है, हम बेचारे तड़प रहे हैं बच्चों के लिए, और तुमने शादी कर ली थी आराम से। तभी जाके मैं उसको गिरबान से पकड़ा। मैंने उसे कहा खुदा के लिए हमारे बच्चों का हिसाब तो दो ना। क्या ये तुम्हें अपनी खुशियाँ ज्यादा अजीज है? हम किस हालत में, तुम्हें पता है? इतने दिनों बाद तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए अपनी दुल्हन के साथ। तुम मीडिया के लिए आए हो, तुम अखबार के लिए आए हो, तुम इनके लिए आए हो, कि तुम हमारे लिए आए हो? ये सब झूठ बोलते हैं। आज केपीके के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का स्कूल है। तो चीफ मिनिस्टर, ये तुम्हारा स्कूल भी नहीं है, ये हमारे शहीद बच्चों का स्कूल है। तुम्हारे बाप का स्कूल नहीं है कि तुम यहाँ पे हमें गालियां देने आए हो। हमारी बेइज्जती करो, हमारे शहीद बच्चों के खून की बेइज्जती करो। और इमरान खान को तो शर्म आनी चाहिए। ये आपको पठान कहता है, ये पठानों के नजदीक भी नहीं है, और इसको पठान कहना हम पठानों के लिए शर्म के बाइस है। ये पठान नहीं है, हम किसी को नहीं आने देंगे। नो, एक सियासतदान भी नहीं आएगा यहाँ पे, एक सियासतदान। हम अपने बच्चों के खून पे किसी को सियासत चमकाने नहीं देंगे जब तक हमें अपने बच्चों का राइट न मिले। मैंने पीटीआई को वोट दिया था, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इनको वोट दिए। इन कौम के गद्दारों को, इन जमीन फरोशों को हमने वोट दिए। इमरान खान को भी शर्म आनी चाहिए, और साथ जितनी भी ऐसे सियासतदान है जो कौम के गद्दार हैं। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कौम भला तक ये खबर पहुँचाएं, ये बात पहुँचाएं कि आप हमारे मुल्क से इन अफगानिस्तान के लोगों का खुदा इनको गरक करें, इनको सफाया करें। ये हमें यहाँ भी खा रहे हैं, ये अपने मुल्क पे भी भेज रहे हैं। ये क्या चाहते हैं हमसे? मेहमान 1 दिन 2 दिन 30 साल के मेहमान कहीं हमने दुनिया में नहीं देखे। 40 दहशतगर्द मुझे शहीद कर दे, लेकिन मैं अपनी ये बात इस वीडियो के थ्रू पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क से इनको खात्मा करें, और खुदा के लिए होश के नाखून लें। इस नवाज शरीफ को कहें अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को पाकिस्तान में बुलाओ, हमारे बच्चों के साथ स्कूल में दाखिल कराओ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम पे दिन कैसे गुजरते हैं, तुम पे रात कैसी गुजरती है। जी, मेरे साथ जो है वो मोहम्मद कैसर मौजूद है। आप चचा है अजहर अली शहीद के, जो बच्चे वहाँ सानिया पेशावर में शहीद हुए। कैसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर, ये बता दीजिए कि आज आप लोगों ने इमरान खान साहब और उनकी जो बेगम है उनकी गाड़ी को घेर के प्रोटेस्ट क्यों किया? बेसिकली प्रोटेस्ट किस लिहाज से था? आप क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं इमरान साहब से जो वो नहीं कर सके? उनकी शादी करने में प्रोटेस्ट है, उनकी शादी की टाइमिंग में प्रोटेस्ट है, उनके दुल्हन के साथ वहां पर आने में प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट किस चीज पे आज आपका? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोटेस्ट उनसे उनकी शादी पर नहीं था, और ना हम उनकी शादी पर, उनकी शादी पर हमारा कुछ
ऑब्जेक्शन या कोई वो वगैरह है, शायद उनको करनी चाहिए थी, अच्छा किया उन्होंने किया। हम आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, सबसे पहले ये था कि वो हमारे सूबे में उनकी गवर्नमेंट है, उनका वजीर आला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो हम एक स्टेट को ये लोग रिप्रेजेंट करते एक सूबे को, तो इनको चाहिए था कि पहले दिन आते हमारे पास, दूसरे दिन आते हमारे पास। इनकी तरफ से हमारी ये डिमांड्स कुछ नहीं थी कि ये लोग हमें कुछ देंगे आकर, लेकिन एक घर का बड़ा, एक सूबे का बड़ा। कैसर साहब एक बात बताइए कि जब सानिया पेशावर हुआ तो इमरान खान साहब तो गए आप लोगों से मिलने के लिए, तो अब ये आपकी डिमांड क्या है, किस दिन आते हैं वो आपको मजीद? आप पहले दिन कह रहे हैं स्कूल खुला है? वो हमारी तरफ आए भी नहीं है, वो जस्ट हॉस्पिटल में आके ऑन कैमरा आके लोगों को बता के कि मैं गया हूँ। आपने खुद भी देखा होगा, हॉस्पिटल के अलावा ना तो वो किसी के घर गए हैं, ना वो किसी शहीद के घर गए, ना किसी के शहीद के वालिदैन से मिले हैं, ना इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है, कुछ अच्छी स्टेटमेंट दी हो कि हमारे मुल्क के लिए इसमें कोई स्टेटमेंट दी हो। एक वो चीज थी। दूसरी, इन्होंने आज हम लोग इनसे बहुत ज्यादा और भी नाराज हो गए कि इन्होंने ये कहा कि इसमें पॉलिटिकल लोग, इंतजामिया जो है इनको सपोर्ट कर रही है, कोई और पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, और वहाँ पर जो थे 8-10 फैमिलीज मौजूद थी। मैंने खुद 73 फैमिलीज को इसमें इन्वॉल्व किया था हमने, और हम 73 फैमिलीज उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। मीडिया को नहीं छोड़ा जा रहा था, आप सब मीडिया को भी पता है, पूरी कौम को पता है, जितनी भी वहाँ पे मीडिया मौजूद थी उन सबको पता है कि उनको उस जगह पे नहीं छोड़ा जा रहा था जहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली इंतजामिया ने हमारे साथ बहुत गलत रवैया रखा, हम पर लाठीचार्ज की उन्होंने, हमारे साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की, हमारी फीमेल पर हाथ उठाया उन्होंने। मीडिया उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी, इसमें आपको सोशल मीडिया पर कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, कल तक। अच्छा कैसर साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। आदम स्वाति साहब, ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं शर्मिंदगी की बात से आपकी हुकूमत जो है कि शोहदा के लाहिकीन के ऊपर आप लोगों ने लाठीचार्ज किया, आप लोग सादगी का दर्श देने के लिए पाकिस्तान चेंज करने निकले, और आपने 32 गाड़ियों का काफिला, आज इमरान खान साहब उनकी अहलिया जब आए तो उनके साथ मौजूद था। आपके परवेज खटक साहब जो है पश्तो में हर जबान के अंदर उनको गालियां दे रहे थे। तो क्या यही आपका नया पाकिस्तान है? ये वहां लवाहिकीन मुतालबा कर रहे हैं आपसे कि रिजाइन करना चाहिए वजीर आला को वहां से? देखिए सर, बुनियादी तौर पे ये इतना सेंसिटिव मसला है कि इसमें हमें महाज आराई की तरफ जाने, मैं तो ये कहता हूं कि मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनका दुख बयान कर सकूं, न मैं जो है उनके ऊपर किसी किस्म की कोई मनफी बात कर सकता हूं। इसलिए ये हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के हैं। लेकिन और जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट ने तो उन पे जो है लाठियां बरसाई। मुझे जरा आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जी, आपकी गवर्नमेंट लाठी, सर मैं आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी। मैंने सुना है सर, मैंने सुना है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। जवाब तो मुझे देने दे। अगर ऐसा हुआ है, पहली बात तो यह है कि मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं आज नहीं था, लेकिन मैं खुद जनाजे मैंने उठाए हैं, जनाजे मैंने पढ़े हैं, मैं स्कूल गया हूं। जो हमारा तरीक़ेकार होता है हमदर्दी का, हर वो तरीका मैंने बहसियत KPK के सदर के किया है। हमारे बुज़ुर्ग गए हैं, कभी बिल्कुल अगर हुई है तो इसमें न सिर्फ हम बल्कि पूरी कौम जो है शर्मिंदा है। अगर हम वहां इन बच्चों के ऊपर जो है या इन लवाहिकीन के ऊपर, शुहदा के लवाहिकीन के ऊपर लाठीचार्ज, मैं जाती तौर पे माफी मांगता हूं हुकूमत की तरफ से और KPK के सदर की हैसियत से भी। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन जहां तक मैं बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। और फिर पख्तूनों की अपनी रवायत है, अपना तमद्दन है। मैं समझता हूं कि इनके लिए जो कुछ भी हम करें, अगर हमने कुछ नहीं किया उसमें हम सब बराबर के शरीक। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा, शामिल है। मुझे कैसर अली साहब से एक सवाल हुकूमत शामिल। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया जी। कैसर अली साहब माजरत कर रहे हैं आपके सामने, स्वाति साहब जो सदर है, सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के, तो एक तो इसको जरा कंसीडर कर लीजिए। दूसरा, आपने लवाहिकीन ने जो ये बात कही कि कोई पॉलिटिशियन इधर ना आए, पॉलिटिशियंस ने तो मिलकर 21वीं तरमीम पास की है। प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर सानिया पेशावर को ट्रिब्यूट पेश किया हर प्लेटफॉर्म पे और कहा है कि उसकी वजह से कौम में यूनिटी आई। अगर आप पॉलिटिशियंस को वहां स्कूल में नहीं आने देंगे तो जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको आप पाकिस्तान की लीडरशिप से महरूम कर देंगे, आप उनको उनसे दूर कर देंगे। तो इसको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान की लीडरशिप वहां पे उन बच्चों को सॉलिडेरिटी के लिए ना आए? इमरान साहब, मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ
کہ ہم ان پالیٹیشینس کو اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت کرے، نہ ہماری صوبائی حکومت اس قابل ہے کہ ہم ہماری یہاں پہ حکومت کرے، اور نہ ہماری وفاقی حکومت. ہم نے وفاقی حکومت کو بھی ہمارے لیے یہی کس کو کرے، حکومت کون کرے پاکستان میں آپ کے خیال میں؟ اگر ہم کہتے ہیں یہ سب لوگ ریزائن لیں، یہ اس قابل نہیں ہے، اور لوگوں کو ینگ لوگ کرنا چاہیے جو انیشیٹو لے سکے، جو ہمارے لیے کچھ کر نہیں. آپ یہ بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اور سیاسی لیڈرشپ آئے یا کوئی اور کون آئے، پاور کون اور انہی میں سے ہم میں سے کوئی آئے، ہمارے پاکستان میں سے کوئی آئے، لیکن یہ لوگ قابل نہیں ہے. آپ لوگ پچھلے 12-14 سالوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے خون میں کر رہے ہیں. ہماری ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں. ایک بچے مر جاتے ہیں کچھ، اس کے بعد اگلا سانے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو رونے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سانے آپ شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے رونا بیٹھ جاتے ہیں. بہت شکریہ. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیسر علی صاحب بہت شکریہ، آپ کے جذبات جو ہے وہ لوگوں تک میں نے پہنچا دیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. گڈیل صاحب، ایم کیو صاحب کا تعلق ہے، آپ کس حد تک جو لواحقین ہیں ان کے جذبات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنی بیگم کو یہاں سیر کرانے کے لیے آئے ہیں، دوسرا کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ لواحقین جذباتیت کا شکار ہے یا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کو یا تو وہ کہہ رہے ہیں شادی ٹائم پہ نہیں کرنی چاہیے تھی جب ثانیہ پشاور کا چیلم بھی نہیں ہوا؟ آپ ایگری کر رہے ہیں لواحقین سے یا سمجھتے ہیں کہ نہیں جذباتیت زیادہ ہے اس میں؟ گڈیل صاحب. کامران بھائی، رنج کا احساس تو ان فیملیز کو ہوگا، اور بالکل وجہ ہے اس بات پہ کامران بھائی کہ ان کے خاندان کے بچے گئے ہیں. ان بچوں کا جب یہ واقعہ ہوا تھا کامران بھائی، میں کراچی میں تھا، اور قائد طریقہ الطاف صاحب کا فون آیا کہ فوری آپ لوگ ٹیم لے کے جائیں. ہم اس رات کو اسلام آباد اتر کے پشاور طرف گئے، گاڑیوں میں گئے، ہاسپٹلس میں گئے ہیں. اس وقت حالت یہ تھی ہاسپٹلس میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا. پھر ہماری پوری ٹیم دوسرے دن لواحقین کے جتنے گھروں پہ جا سکے وہ گئی وہاں پہ، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی. اسی وقت ہم نے کراچی میں ویژن لائٹ کیا، ہم نے قرآن خوانی کی. کامران بھائی، اس کا احساس تو اس کو ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم کراچی میں بھگتتے آئے ہیں، روز لاشیں، روز جنازے اٹھاتے آئے ہیں. تو احساس ہمیں اس دکھ کا سب سے زیادہ اس لیے تھا کہ وہ معصوم بچے، ان کا کیا قصور تھا. آج اگر لواحقین ناراض ہو رہے ہیں، بالکل حق بجانی پہ. کامران بھائی، جس وقت عمران خان صاحب شادی کر رہے تھے اسی دن چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب اس اسکول میں گئے تھے، اس اسکول میں قرآن خوانی میں شریک ہوئے تھے. کامران بھائی، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اگر آپ وہاں چلے جاتے، وہاں جا کے ان کے دکھ میں شریک ہو جاتے تو آج یہ رویہ نہ ملتا ان کو. کامران بھائی، دکھ کا احساس واقعی ان فیملی سے زیادہ مجھے اور آپ کو اتنا ہو نہیں سکتا. جی، لیکن بالکل لاٹھی چارج کرنا ناجائز، دھکے دینا، گالیاں بکنا، اس پہ آ کے پریس کانفرنس کرنا کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے کھیل تماشا کیا تھا. ارے بھائی، وہ بچے کے والدین ہیں، بچوں کے سرپرست ہیں، ان کا غم آپ سمجھ نہیں سکتے ہو کیا؟ کیا آپ میں وہ درد والی آنکھیں نہیں ہیں کیا کامران بھائی؟ جی. تو یہ تو ہم یا کیمرے میں بیٹھ کے ہم افسوس کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی کچھ کرنا ہے، اور کہتے ہیں نا مسلمانوں وہ بات نہ کرو جو تم کر نہ سکو. بڑے وثوق کے ساتھ کہتے تھے وی آئی پی کلچر، وی آئی پی کلچر، وی آئی پی کلچر. اور کہ سوشل میڈیا کی ٹیم بڑا وثوق سے کہتی تھی کہ ہمارے جو ہے آج تو نظر آیا وی آئی پی کلچر 32 گاڑیاں تھی جی پروٹوکول کا حصہ. وہ وی آئی پی کلچر آپ نے دیکھ لیا کہ وی آئی پی کلچر کس کلاس کی گاڑیاں تھی. جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. طلال چودھری صاحب، آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے جی سواتی صاحب رسپونڈ مجھے ذرا جواب دینے دیں. جی، گڈیل صاحب کا جواب بھی دیں گے. بنیادی طور پر جذبات اتنے میرے صوبے کے اتنے زیادہ آہ و بقا کا عالم ہے کہ میں گڈیل صاحب کی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پہ نمک چھڑنے، اس لیے کہ میں جواب دینا جانتا ہوں اور میں دے سکتا ہوں. ان کی پوری ہسٹری جو ہے اس بات سے بری پڑی ہے، ظلم سے، زیادتی سے. مجھے ذرا بات کرنے دیں پلیز. میں نے آپ کو روکا نہیں، آپ آزادی سے بولے ہیں. ان باتوں سے ان کی پوری زندگی بری پڑی ہے کہ جو کراچی میں 17 سال سے جو ہے حکومت کر رہے ہیں. مجھے وہ بات نہیں کرنی. جہاں تک آپ نے پروٹوکول کا کہا تو صرف 4 گاڑیاں جو ہے چیف منسٹر کے ساتھ ہی، باقی وزراء جو ہے وہاں پہ پہنچے اس لیے کہ ان ساروں کو اس پہ جانا تھا. اور جو
ٹائمنگ کی بات آپ نے کی، میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ پہلے دن عمران خان نے چیف منسٹر کو بتایا کہ جا کر آپ اسکول کی انتظامیہ سے بات کریں کیونکہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن اس دن چونکہ آرمی چیف اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہاں پہ جانا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں ملی۔ یہ تو پتا ہے، لیکن سواتی صاحب ٹائمنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پشاور کو لوائقین کہہ رہے ہیں 40واں بھی نہیں ہوا تو عمران صاحب نے شادی کر رہے، یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ لوائقین۔ بہرحال میں آپ کو آتا ہوں، یہ پروٹوکول والی بات جو ہے یہ چیک کرنی پڑے گی کہ وزراء تھے یا واقعی پروٹوکول تھا، کیونکہ عمران صاحب نے سادگی کی بالکل وزراء تھے، لیکن آج کا یہ اتنا جذباتی ماحول ہے کہ اس کے اندر کم از کم یہ بات، بلکہ ہمیں معذرائی کی بات کرنے کی بجائے یونٹی کی بات کرنی چاہیے جو ساری دنیا کے معاملات ہیں اور روایت ہیں، خاص کر ہم پختونوں کی روایت۔ طلال چودھری صاحب، آج کا جو واقعہ جو ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جذباتی لہر تھی؟ آبویسلی وہاں کے جو لوائقین کے والدین ہیں وہ لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ایکسپیکٹیشن پورا نہیں اتر رہی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صرف عمران خان صاحب کا جانا اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پر بہت سے لوگ پرووک ہو گئے کہ وہ نیا میاں بیوی آئے تو شاید وہ سیر کرنے آگے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شارٹ سنا ہے، بتا آپ کا اپنا انالیسس کیا؟ کوئی تمام پولیٹیشنز کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ آئے، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شاہد صاحب، میں آج کے واقعے کی 3 وجوہات سمجھتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قوم تنگ آ چکی ہے، یہ جو کال و فیل کا تضاد ہے وہ پولیٹیشنز میں ہو یا ہمارے اداروں میں، اور یہ بالکل ہمارے وہ جو شہداء کے لواحقین ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی، ہمارے کچھ ادارے بھی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ایک جہاد سے نام سے امریکن جہاد کا ناسور پاکستان میں وہ یہ پھیل گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کہا جائے اس پہ عمل کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ آج اس چیز دوسری بات دیکھیے، یہ جو اس وقت قوم چاہتی ہے کہ یکسو ہو کے ایک لڑائی لڑی جائے، اور وہ لڑائی ہے دہشت گردی کی۔ یہ ہمارے جو بچے مارنے والے ہیں، 50,000 لوگوں کو مارنے والے ہیں، ان کو لٹکایا جائے، قوم کی اٹینشن دوسری سائڈ پہ ڈیورٹ نہ کی جائے۔ مگر بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے پھر پہلے ضرب عزم شروع ہوئی، لانگ مارچ شروع کر دیا، اس کے بعد اب وہ 21ویں ترمیم جیسے ہی جس دن پاس ہو رہی تھی اسی دن انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا، اور تو یہ ایک ری ایکشن ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ اس جنگ سے ہٹا کر آپ توجہ کہیں اور ہٹائیں۔ اور تیسری وجہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے، اور یہ ہمارے علاقوں میں پاکستان میں، کہ اگر کوئی بڑا غم کا واقعہ ہو تو خوشی نہیں منائی جاتی، اور 40 دن تک عمران خان جیسا لیڈر، یہ کوئی پہلی یا کسی بچے کی شادی نہیں تھی کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی، ایسا لیڈر اگر اپنی شادی کرے اور پھر دلہن سمیت جائے، لوگوں کو تو کہے کہ عمران میاں نواز شریف کے گھر والے پروٹوکول کیوں لیتے ہیں، سی ایم کے کیوں لیتے ہیں۔ آج رحم خان کا پروٹوکول وہ بھی فوٹیج چلائیں جو وہ پرنسپل کے گھر اکیلی تشریف لے کے گئی، کس حیثیت سے انہیں بلٹ پروف گاڑیاں، انہیں وہ پولیس، انہیں وہ سب کچھ دیا گیا، یہ قوم دیکھ رہی ہے۔ تو سواتی صاحب کس حیثیت سے دیا گیا تھا؟ ایک ہوا ریئیکشن۔ اچھا طلال بھائی دیکھ رہے 4 بندے 5واں، میں کہہ رہا ہوں جلدی چلا، آپ کے تینوں پوائنٹس آگے میں جواب لے لوں گا جلدی، پھر امیر العظیم صاحب کے پاس آنا ہے میں نے۔ جی سواتی صاحب کس حیثیت سے میڈم جو ہے وہ گئی وہاں پہ پورا پروٹوکول لے کے؟ بنیادی بات میں تینوں باتوں کا جواب دوں گا، ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے طلال صاحب؟ جلدی آ جائیں جی پلیز۔ آج میں نے پہلے کہا کہ محاذ آرائی کا وقت نہیں ہے، جن لوگوں نے وہاں پر یا پاکستان کے اندر جن اداروں نے جہاد کے نام کے اوپر جو ہے یہ سارے ملک کا فساد کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں میرا خیال میں عمران خان کا کوئی عمل یا دخل نہیں ہے۔ شادی ان کا ایک ذاتی عمل ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیپٹر اس سے منسوب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اس کے لواحقین نے، چونکہ ایک جذباتی مراحل ہے، اس پہ ہمیں تنقید کرنے کی بجائے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر صوبائی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا تو میں نے جس طریقے سے کہا، اگر ہماری پولیس نے وہاں پہ دیکھے دیے ہیں یا کوئی ایسا کام کیا، میں نے اس کے لیے معافی مانگ لی بحیثیت صدر کے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس میں محاذ آرائی کرنے کی بجائے، تنقید کرنے کی بجائے، کیونکہ آج نون لیگ جو ہے اپنے باقی عزائم کے لیے اپنے ان لیڈرز کی زبان جو ہے بن کر ان لواحقین کے ان زخموں کے اوپر نمک اور کم از کم اس وقت جو ہے اس کی بات کر لیجیے گا۔ کامران صاحب ایک سوال ہے میرا،
جی جی کامران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تقریریں ہم کرتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے اور عملی طور پر ہم حصہ نہیں بنتے. یہ 90% یہ کے پی کے وہ لوگ جنہیں عوام نے منتخب کیا، جماعت اسلامی، جے یو آئی ایف اور خصوصاً پی ٹی آئی جس کے سب سے زیادہ وہاں پر ووٹ ملے، انہوں نے یہ تکلیف نہیں کی کہ وہ آ کے اسمبلی میں ایک ووٹ کاسٹ کر دیتے. قوم دیکھیں، قوم عملی وہ تو کام معاملہ چاہتی ہے، قول و فعل میں تضاد نہ کریں، تقریریں نہ کریں. امیر العظیم صاحب مجھے کیونکہ اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں قومی یکجہتی کس طرح آئے گی؟ پاکستان کی ایک اہم ترین پارٹی ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے کہتی ہے آپ کو بین ہونا چاہیے. بہت سے دوسرے لوگ بھی آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کرٹیسزم کو آپ کس طرح جواب دیتے ہیں کہ پاکستان میں یونٹی کس طرح آئیں گی جب پاکستان کی 2-3 اہم پارٹیز آپ پہ دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہو، آپ پہ بین کرنے کا الزام لگا رہے ہو؟ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کبھی بھی قانون سے بالاتر نہیں اپنے آپ کو سمجھتی اور ہم نے کبھی بھی کوئی قانون کے خلاف حرکت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پر کوئی قتل و غارت گری اور بھتہ خوری اور اس طرح کے وہ الزامات نہیں ہیں جو خود ایم سی ایم نے ہم نے نہیں لگائے ہوئے. یہ الطاف حسین ہیں جنہوں نے تقریریں کی ہیں ابھی پچھلے دنوں جس میں انہوں نے اپنی پوری پارٹی پر الزام لگایا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں اور میں یہ توڑ رہا ہوں آپ کی کمیٹی کو، آپ تو جو ہے نا وہ سڑکوں کو بیچ گئے ہیں، آپ پارکوں کو بیچ گئے ہیں. ہم سے وہ بھلا کیا کہتے ہیں. اچھا پھر تیسری بات یہ ہے دہشت گردوں کو جو دہشت گردوں کے حوالے سے ہم تو صرف ایک امریکہ کی مذمت کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کو دہشت گردوں کے گھروں سے القاعدہ والے پکڑے گئے. بالکل نہیں پکڑے گئے. دیکھیے کراچی میں قاضی حسین احمد صاحب کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ حکیم اللہ محسود نے. ظاہر ہے جماعت اسلامی ہمارے کے پی کے سرحد یعنی جو ہمارا یعنی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر لوگوں نے بم دھماکے کیے. ہمارے 13 لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کی وجہ سے جنہیں آپ دہشت گرد کہتے ہیں، جسے ہم بھی دہشت گرد ٹھیک ہے. پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ جب امریکہ کے ڈرون کی مذمت کرتے ہیں، امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی مذمت کرتے ہیں، امریکہ کو اس خطے سے نکالنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ خامخواہ سے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں. یہ تو ہے ہماری پہلی اور بنیادی بات. اس کے بعد آگے گڈیل صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے جماعت اسلامی جیسی ہسٹوریکل پارٹی کے اوپر، نظریاتی پارٹی پہ جب مطالبہ آتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان پہ پابندی لگا دی ہے الطاف حسین صاحب جب کہتے ہیں، تو سر نیشنل یونٹی کس طرح ہوگی جس کی ہم ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں پورے پروگرامز کے اندر؟ کامران بھائی یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ کراچی سے لوگوں، کراچی والوں نے ان کو مینڈیٹ دینا چھوڑ دیا. رونا جائز ہے لیکن میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتاؤں. کامران بھائی ملکہ خاتون تھی، ان کے گھر سے خالد شیخ برآمد ہوئے، جماعت اسلامی کے تھے. خواجہ بردرز 2002 میں گرفتار ہوئے، وہ جماعت اسلامی کے تھے. عطاء الرحمان 2004 میں گرفتار تھے، جماعت اسلامی کے تھے. اس کے بعد ڈرون اٹیک میں جو مرے ہیں نیک محمد اریسٹ ہوئے، سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ کرنے والے. ڈاکٹر عثمان جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے، ڈاکٹر اکمل کور کمانڈر پہ حملہ کرنے والے. احمد سجاد اریسٹ ہوئے 2014 میں. تنویر الحسن جو ہے وہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے، اور شبیر حسین. تو یہ تاریخی حقائق ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کامران بھائی. جی یہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے تو کون تھے وہاں پہ؟ پھول بیچنے گئے تھے وہاں پہ؟ یہ ریوڑیاں بانٹنے گئے تھے وہاں پہ؟ اگر ڈرون اٹیک میں مارے گئے تو دہشت گرد مارے گئے وہاں پہ. وہ کس طرح ڈرا کر سکتے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے کون برآمد ہوئے؟ کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل سے کون برآمد ہوئے؟ کن کے تعلقات القاعدہ سے، طالبان سے؟ کامران صاحب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا میڈیا گواہی دے گا. تو ان پہ بین کر دیں ان کو. دودھ کے دھلے ہوئے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ثابت کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایک جواب تو میں نے دے دوں. کالجوں میں تھنڈر اسکواڈ کس نے بنایا؟ جی تھنڈر اسکواڈ کس نے بنایا؟ چلے کراچی یونیورسٹی میں تو اے پی ایم ایس او وہاں پہ موجود تھی. پنجاب یونیورسٹی میں کون تھا جو 22 دن کے لیے پنجاب یونیورسٹی بن رہی؟ پشاور یونیورسٹی میں کون تھا وہاں پہ؟ پشاور یونیورسٹی میں یار آپ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں. کوئٹہ یونیورسٹی میں کون تھا وہاں پہ؟ پہلی بات کا تو میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ گڈیل صاحب جماعت اسلامی میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں نمایاں ہیں. ہمارے ہاں ایک پوری ہیرارکی ہے ہمارے یہاں. یہ پکڑے گئے. میں عرض کرتا ہوں نا، میں بریک لے لوں جو آپ کا جواب ہے. شاید دنیا میں اترنے والے فرشتے یہ ہیں، لیکن پاکستان کی ہسٹری ثابت کرتی ہے جرائم یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک لینا پڑے گا مجھے. گڈیل صاحب آپ نے تو بہت بڑی
چارج شیٹ قائم کر دی جماعت اسلامی کے اوپر، ضرور تھوڑا موقع دیں گے کوئی جواب دینے کا، لیکن ویورز اگر آپ اس پروگرام کی حد تک ہی دیکھ لیں تو نیشنل یونٹی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ ایک طرف لواحقین ہے وہ کہتے ہیں سیاسی قیادتیں جو ہے پالیٹکس کرتی ہیں وہ ادھر نہ آئیں، اگر وہ بیچاری سیاسی قیادتیں وہاں نہ جائیں اسکول کے اندر تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیوں نہیں گئے، دوسرے چلے گئے آپ نہیں گئے، اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے، اور دونوں لائسنس یافتہ پارٹیز ہیں جو جائز ہیں پاکستان کے اندر ووٹنگ کے حوالے سے بھی اور اپنے جو خیالات لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے بھی۔ واپس آتے ایک بریک کے بعد۔ ویری وارم ویلکم بیک۔ امیر العظیم صاحب، بنیادی سوال تو ہوگا آج کے واقعے پہ، لیکن جلدی سے رسپونڈ کر دیے دہشت گردی کے الزامات جو لگ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں کوئی کسی کا کرایہ دار تھا یا کہیں پر بھی موجود تھا، جماعت اسلامی کا کارکن، اس کا امیدوار رکنیت، اس کے رکن، اس کے ذمہ دار، ہر چیز کلیئر ہے، کہیں آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ جماعت کا یہ کوئی ذمہ دار ہے، یہ اس طرح کا آدمی ہے۔ لہٰذا یہ بات تو ان کی بالکل درست اور غلط ہے۔ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے بعض فوجی بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر شامل ہو گئے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج یا پلیس کا آدمی ہے اس نے گورنر کے اوپر اگر حملہ کیا۔ میں اس سے پہلے یہ بھی بات ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی الطاف حسین پہ قتل کے مقدمات ہیں، آپ کے گورنر کے مقدمات ہیں، اور وہ اجمل پہاڑی اور سولت اور پھانسیوں کی سزائیں آپ لوگوں کو ہوئی ہیں، آپ کے بے شمار لوگ جو ہے وہ قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہیں۔ پابندی کا مطالبہ نہ کیجیے گا، لیکن میں یہاں پر پابندی کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جواب دیتا ہوں۔ نعرے دیے ہوئے ہیں یہ کیسے اس سے فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا نعرہ انہوں نے یہ دیا تھا وی سی آر بیچو کلاشنکوف خریدو، انہوں نے وی سی آر بیچو کلاشنکوف خریدو، یہ تو بڑا پرانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور انہوں نے موتیں بانٹی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ منزل نہیں ہمیں قائد چاہیے۔ اور بھائی آپ کس چیز کے آدمی ہو؟ دہشت گردی تو خود آپ نے کراچی سے شروع کی اور پوری دنیا میں پھیلائی، آپ کے قائد وہاں پر بیٹھے ہیں، الطاف حسین صاحب کے اوپر خود منی لانڈرنگ کے چلے گڈیل صاحب کس کی بات طلال صاحب کی طرف جا رہے ہیں، اپنے گربان میں تو میں جواب دوں جی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں گڈیل صاحب، جواب جی رسپونڈ کر دیجیے گڈیل صاحب، یہ تو آن گوئنگ ڈیبیٹ چلتی رہے گی۔ کامران بھائی یہ بیچارے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، منصورہ سے بھی برآمد ہوئے تھے، تو بولے منصورہ پہ کرایہ پہ دیا، کوئی برآمد نہیں ہوا، سارے لوگ کرایہ پہ کرایہ پہ ان کے پاس ہی کیوں برآمد ہوا؟ اب بھائی بات کرنے دو نا میرے کو، اچھا بھائی برآمد تو میرا بات تو کرنے دو جی گڈیل صاحب، اتنا تو حوصلہ رکھو، ہے نام اسلام کا لیتے ہو، کام سارے وہ والے کرتے بھائی غلط بیانی تو نہ کرو۔ جہاد افغانستان جب امریکہ میں شروع ہوا ڈالر ملے تو ایک کام کر رہے تھے، آج کیوں نہیں؟ آج بھی تو غیر ملکی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج کیوں نہیں جاتے؟ اور یہ ساری جو باتیں کرتے ہیں، جو پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ پاکستان جب بن رہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر پاکستان کے، ان کو کافر اعظم کہا تھا۔ آج میں نہیں بولنا چاہتا تھا ان کو، آج صرف ثانیہ پشاور پہ رکھنا چاہتا تھا، آج صرف 21ویں ترمیم پہ اور پاکستان جن دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے میں اس پہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ان کی پرانی عادت ہے کہ ان کو کچھ ہی یاد نہیں آتا، ان کو صرف کراچی اور ایم کیو میں یاد آتا ہے کہ فوبیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن گڈیل صاحب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ فاقہ ہوگا، آپ کو اللہ پاک فاقہ دے گا، میں دعا کرتا ہوں۔ اور آپ کے منور حسن صاحب نے تو اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا، فوجیوں کو شہید نہیں کہا تھا، اور کہا تھا کہ جنگ ہوگی اور جہاد کریں گے۔ بھائی آپ ہوتے کون جہاد کا اعلان کرنے والے؟ آپ کے منور حسن صاحب کی تو کال فیل یاد کر لیں، نہیں ضرر چاہتا تھا۔ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی افواج جو ضرب عضب کر رہی ہے، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور جو اسلام کا نام لے کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو خاتمہ کرے، اور اسلام پسند لوگ اس ملک میں آئیں اور اسلام کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ ٹھیک ہے جی، بیچنے والے انٹرنیشنل رینٹل ٹیررسٹ نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی بینڈ ہے، چائنا والے بھی شکایت انہی کی کرتے ہیں، انڈیا سری لنکا میں بھی شکایت ان کی ہوتی ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل رینٹل ٹیررسٹ تو بہت اوپر نیچے کافی پوائنٹس آگے آپ کے، میں نہیں چاہتا تھا کامران۔ چلے گڈیل بھائی کوئی بات نہیں، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، بس اس میں آ رہے، اس میں جا رہے ہیں، اس میں جاتے ہیں۔ طلال صاحب ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹس آگے جی، تو طلال چودھری صاحب آپ کر دیجیے گا بعد میں۔ طلال چودھری صاحب آپ پہ بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، یہ جو اب ورکرز کنونشن دھرنے کا ہو رہا ہے، یا جس پہ یہ لواحقین اعتراض کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ بھی تو جوڈیشل کمیشن کے وعدوں سے مکر رہے ہیں نا، تو اب عمران صاحب اور کیا کر رہے ہو؟ چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔
کامران شاہ صاحب، کاش میں اس وقت آپ کو وہ ڈاکومنٹ دکھا سکتا، کیونکہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یا مذاکرات کی ٹیم خود آپ کو نہ دکھائے تو وہ اس کا میں حقیقت کا آپ کو پتہ چل جاتا۔ جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے تھے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے تھے، وہ اداروں کے سربراہوں کے بارے میں ہو، الیکشن کمیشن، آرओز، چیف جسٹس، تقریر، جیو، جو کچھ بھی تھا، یہ تمام کی تحقیقات نہیں چاہتے۔ اگر میں آپ کے سامنے ڈاکومنٹ رکھ دوں تو شاید یہ اس کو ترجمہ بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنا سٹانس یکسر بدل لیا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اسی وجہ سے کمیشن نہیں بن پا رہا۔ اگر عمران خان اپنے الزامات کی تحقیق چاہیں تو اگلے 15 منٹ میں کمیشن بن سکتا ہے۔ نہیں تو انہوں نے اب کیا کر لیا، کیا چینج لے آئے بیچ میں؟ جی سوادی صاحب، دیکھیں طلال چودھری صاحب کی زبان جو محاذ آرائی کی زبان اور زیر اگلے بتیارے، ان کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بے غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ آج تماشا دیکھا ہے قوم نے۔ آج اتحاد کی بات دیکھیں، میں جب بات کروں تو کم از کم جو ہے بابو کی بات سن لینا پلیز، پروگرام نہیں ہو بنیادی بات عمران خان کی بیگم کو پروٹوکول کیوں دیا اس کا بتا دیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یار عمران خان کی بیگم کو پروٹوکول کس نے دیا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا یار، کہاں پہ ملا ہے ان کو پروٹوکول؟ یہ نہیں دیکھا، وہ گئی ہے، وہ گئی پرنسپل کے گھر میں، اربوں روپے کے اوپر آپ نے اربوں روپے پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے خزانے کے اربوں روپے پر، ٹیکس پیئر کے روپے پر آپ نے جناب خان صاحب پروٹوکول دیا اس کی بیگم کو، جو بیٹی تھی اس کو جو ہے خان صاحب، میں نواز شریف خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اس کی بیٹی کو آپ نے وہاں پر بٹھایا۔ جو پروٹوکول 3 گھنٹے پروٹوکول جو ہے ان کا چلتا ہے، اس کی بات جو ہے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جو برابر کرپشن کی پیداوار ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، آج اس کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اتحاد کی بات نہیں ہو رہی، اتحاد کی بات نہیں ہو رہی۔ لفظ ان کا نام صحیح نہیں بول رہے، ویسے تو نام مجھے بھی صحیح طرح نہیں آتا، لیکن چلے بہرحال آپ مسز خان کہتے ہیں، آپ نام صحیح نہیں پروناؤنس کر رہے۔ خان کو پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ یہ جواب خان صاحب جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے میرا ملک لوٹا ہوا ہے۔ بڑے خان صاحب وہ ہیں نواز شریف صاحب، جنہوں نے میرے ملک کے پبلک ایکسچیکر کو آج ذلت و رسوائی کی، یار بیگم خان کو پروٹوکول کیوں دیا؟ کی بات کر رہا ہوں، ان کو اتحاد کی بات کرنی چاہیے۔ 122 کا نتیجہ آنے والا ہے، ان 122 کے حقائق آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کو حکومت گریل صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے؟ ملک نہیں چلانا ان کو، کامران صاحب ایک منٹ، میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں۔ پچھلے 4 دن میں ہمارے کارکنان شہید ہوئے، کسی مذہبی اور سیاسی جماعت نے ان پہ مذمت نہیں کی۔ کامران بھائی یہ تصویریں دیکھ لیں، ہمارے کارکنان شہید ہوئے، کسی مذہبی اور سیاسی جماعت نے مذمت نہیں کی۔ آپ کے کیمرہ دکھا رہا ہوگا، یہ تصویریں دیکھ لیں، عبرت ناک تصویریں ہیں۔ حکومت کے ساتھ سیاسی اور مذہبی جماعت نے مذمت نہیں کی۔ ہر قربانی دے صاحب پلیز پوائنٹ آگے آپ کا سر، آگے جب تک میرے ملک کو دہشت گردوں کے ایک منٹ جناب، ایک تو عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے آج، اس پہ بینگا آپ الائی بھی ان کے ہیں جماعت اسلامی، ان کی کوئی شادی کی ٹائمنگ کو لے کے بات کر رہا ہے، آپ کے خیال میں ٹائمنگ کا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو وہاں پر آج احتجاج ہوا ہے اس پہ یعنی کسی سازش کی بونی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ وہ بالکل ایک ٹھیک ہوا ہے اور ایک فوری سبب ہے جس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس غم و غصے کی ایک وجہ تو یہ ہے شادی۔ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں یہ ایک معمول رہا ہے کہ اس طرح کے مواقع پہ لوگ شادی کو معیوب سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ محرم ایک ایسا ہمارا مہینہ ہے اور ایک 1400 برس گزر گئے ہیں، آج کل کوئی محرم میں شادی نہیں کرتا، حالانکہ یہ کسی قرآن حدیث کے اندر نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ اسلامی روایت بن گئی ہے۔ یہ ایک روایت جو ہے وہ عقیدے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو بہرحال لوگ جو ہے وہ قوم کے لیڈروں سے یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ وقت۔ دوسری بات یہ ہے
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد از مرگ جو ہے وہ واویلا کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ جانے کا موقع ملتا ہے اور ہر جگہ لوگوں کے جذبات اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو بے پناہ پروٹوکول، اگر وزراء بھی گئے تھے اور وزیر میں بریک کے ساتھ جانا بریک لیتے واپس آتے تھے. کامران صاحب یہ آ رہا ہوں بریک کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم بیک. 10 سیکنڈ ہی بچے میرا خیال سے. طلال چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر باقیوں سے بھی رائے لے لیتا ہوں. رائٹ جی طلال صاحب، یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو اینڈ دس پروگرام اباؤٹ دا آن گوئنگ ڈیبیٹ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی میں نے کہا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں بس اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیے یہ آج کا احتجاج، یہ لوگ تنگ آ گئے ہیں منافقت سے. آپ جو کہتے ہیں وہ کریں. اس وقت پی ٹی آئی اور کے پی کے کی حکومت کے دو الائز دونوں نے 21ویں ترمیم کی حمایت کی مگر ووٹ نہیں ڈالا. عملی طور پر اس کا حصہ بنے، نہیں تو آج جھلکیاں تھیں. اس طرح کا اور بھی احتجاج ان جماعتوں کو فیس کرنا پڑے گا جو اس دہشت گردی کی جنگ کا حصہ نہیں بنے. اور آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ وہاں کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کے، تو آپ کو رولز اور ریگولیشنز اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ 40 دن ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کو، آپ کس مصلحت کا شکار ہے کہ آپ نے لا کو، لیجسلیٹر کو، پارلیمانی روایت کو قربان کر دیا ہے؟ مطلب آپ کو ایسا کیا ویک پوائنٹ ہے تحریک انصاف کے ہاتھ میں جو آپ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے؟ اگر آپ پارلیمنٹیرین، آپ کی طرف تو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف تو رول آف لا کو اپہولڈ کر رہے ہیں، تو آپ تو روز وائلیٹ کر رہے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے انہیں پوری رائے دی کہ یہ حق کے نمائندگی ادا کریں، مگر صاحب آگے پوائنٹ آپ کا آپ نہیں کر سکے نا ابھی تک. ہاں جی جی صاحب، دراصل چور مچائے شور، چور مچائے شور. آج وقت ختم ہو گیا، واقعہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں. وقت ختم ہو گیا. کل تک کے لیے اجازت. وہ ہماری طرف آئے بھی نہیں ہے. وہ جسٹ ہاسپٹل میں آ کے آن کیمرہ آ کے لوگوں کو بتا کے کہ میں گیا ہوں. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ہاسپٹل کے علاوہ نہ تو وہ کسی کے گھر گئے ہیں، نہ وہ کسی شہید کے گھر گئے ہیں، نہ کسی کے شہید کے والدین سے ملے ہیں، نہ انہوں نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، کچھ اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہو کہ ہمارے ملک کے لیے اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہو. ایک وہ چیز تھی. دوسری، انہوں نے آج ہم لوگ ان سے بہت زیادہ اور بھی ناراض ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں پولیٹیکل لوگ، انتظامیہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کوئی اور پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور وہاں پر جو تھے 8-10 فیملیز موجود تھی. میں نے خود 73 فیملیز کو اس میں انوالو کیا تھا ہم نے، اور ہم 73 فیملیز اس وقت وہاں پہ موجود تھی. میڈیا کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا. آپ سب میڈیا کو بھی پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے، جتنی بھی وہاں پہ میڈیا موجود تھی ان سب کو پتا ہے کہ ان کو اس جگہ پہ نہیں چھوڑا جا رہا تھا جہاں پر ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے. ضلعی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا. ہم پر لاٹھی چارج کی انہوں نے، ہمارے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی، ہماری فیمل پر ہاتھ اٹھایا انہوں نے. میڈیا اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھی. اس میں آپ کو سوشل میڈیا پر کچھ دیر بعد، کچھ ٹائم بعد، کل تک. اچھا کیسر صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. آدم سواتی صاحب، یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں شرمندگی کی باعث ہے آپ کی حکومت جو ہے کہ شہداء کے لاحقین کے اوپر آپ لوگوں نے لاٹھی چارج کیا. آپ لوگ سادگی کا درس دینے کے لیے پاکستان چینج کرنے نکلے، اور آپ نے 32 گاڑیوں کا قافلہ. آج عمران خان صاحب ان کی اہلیہ جب آئے تو ان کے ساتھ موجود تھا. آپ کے پرویز خٹک صاحب جو ہے پشتوں میں ہر زبان کے اندر ان کو گالیاں دے رہے تھے. تو کیا یہی آپ کا نیا پاکستان ہے؟ یہ وہاں لواحقین مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ ریزائن کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو وہاں سے. دیکھیں سر، بنیادی طور پہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں محاذ آرائی کی طرف جانے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا دکھ بیان کر سکوں، نہ میں جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی منفی بات کر سکتا ہوں. اس لیے یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کے ہیں. لیکن اور جس طریقے سے آپ کی گورنمنٹ نے تو ان پہ جو ہے لاٹھیاں برسائی. آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی آپ کی گورنمنٹ لاٹھی. سر میں آ رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں. جی میں نے سنا ہے سر، میں نے سنا ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں. جواب تو مجھے دینے دیں. اگر ایسا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نالج کے اندر نہیں ہے کیونکہ میں آج نہیں تھا، لیکن میں خود جنازے میں نے اٹھائے ہیں، جنازے میں نے پڑھے ہیں. میں اسکول گیا ہوں. جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے ہمدردی کا، ہر وہ طریقہ میں نے بحیثیت کے پی کے صدر کے کیا ہے. ہمارے وزراء گئے ہیں. کمی بالکل اگر ہوئی ہے تو اس میں نہ صرف ہم بلکہ پوری قوم جو ہے شرمندہ ہے. اگر
ہم وہاں ان بچوں کے اوپر جو ہے یا ان لواحقین کے اوپر شہداء کے لواحقین کے اوپر لاٹھی چارج، میں ذاتی طور پہ معافی مانگتا ہوں حکومت کی طرف سے اور کے پی کے صدر کی حیثیت سے بھی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی۔ لیکن جہاں تک میں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، اور پھر پختونوں کی اپنی روایت ہے، اپنا تمدن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کریں، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں ہم سب برابر کے شریک، اچھا میرے ساتھ رہیے گا، شامل ہے، مجھے کیسر علی صاحب سے ایک سوال حکومت شامل، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جی۔ کیسر علی صاحب معذرت کر رہے ہیں آپ کے سامنے، سواتی صاحب جو صدر ہے، صوبائی صدر خیر پختونخوا تحریک انصاف کے، تو ایک تو اس کو ذرا کنسیڈر کر لیجیے، دوسرا آپ نے لواحقین نے جو یہ بات کہی کہ کوئی پولیٹیشین ادھر نہ آئے، پولیٹیشینز نے تو مل کر 21ویں ترمیم پاس کی ہے، پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر سانحہ پشاور کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہر پلیٹ فارم پہ اور کہا ہے کہ اس کی وجہ سے قوم میں یونٹی آئی۔ اگر آپ پولیٹیشینز کو وہاں اسکول میں نہیں آنے دیں گے تو جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں ان کو آپ پاکستان کی لیڈرشپ سے محروم کر دیں گے، آپ ان کو ان سے دور کر دیں گے، تو اس کو اس طرح کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پہ ان بچوں کو سولیڈیرٹی کے لیے نہ آئے؟ عمران صاحب، میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان پولیٹیشنز کو اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت کرے، نہ ہماری صوبائی حکومت اس قابل ہے کہ ہم ہماری یہاں پہ حکومت کرے، اور نہ ہماری وفاقی حکومت۔ ہم نے وفاقی حکومت کو بھی ہمارے لیے یہی پھر کس کو کرے؟ حکومت کون کرے پاکستان میں آپ کے خیال میں؟ اگر ہم کہتے ہیں یہ سب لوگ ریزائن لیں، یہ اس قابل نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ لوگ کرنا چاہیے جو انیشیٹو لے سکے، جو ہمارے لیے کچھ کر سکے۔ نہیں، آپ یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اور سیاسی لیڈرشپ آئے یا کوئی اور کون آئے؟ پاور کون سنبھالے؟ انہی میں سے ہم میں سے کوئی آئے، ہمارے پاکستان میں سے کوئی آئے، لیکن یہ لوگ قابل نہیں ہے۔ آپ لوگ پچھلے 12-14 سالوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے خون پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں، ایک بچے مر جاتے ہیں کچھ، اس کے بعد اگلا سانے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو رونے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سانے آپ شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے رونا بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیسر علی صاحب بہت شکریہ، آپ کے جذبات جو ہے وہ لوگوں تک میں نے پہنچا دیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے۔ گڈیل صاحب، ایم کیو صاحب کا تعلق ہے، آپ کس حد تک جو لواحقین ہیں ان کے جذبات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنی بیگم کو یہاں سیر کرانے کے لیے آئے ہیں، دوسرا کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ لواحقین جذباتیت کا شکار ہے یا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کو یا تو وہ کہہ رہے ہیں شادی اس ٹائم پہ نہیں کرنی چاہیے تھی جب سانحہ پشاور کا چیلم بھی نہیں ہوا؟ آپ ایگری کر رہے ہیں لواحقین سے یا سمجھتے ہیں کہ نہیں جذباتیت زیادہ ہے اس میں؟ گڈیل صاحب۔ کامران بھائی، رنج کا احساس تو ان فیملیز کو ہوگا، اور بالکل وجہ ہے اس بات پہ کامران بھائی کہ ان کے خاندان کے بچے گئے ہیں۔ ان بچوں کا جب یہ واقعہ ہوا تھا کامران بھائی، میں کراچی میں تھا اور قائد طریق الطاف صاحب کا فون آیا کہ فوری آپ لوگ ٹیم لے کے جائیں۔ ہم اس رات کو اسلام آباد اتر کے پشاور کی طرف گئے، گاڑیوں میں گئے، ہاسپٹلس میں گئے ہیں۔ اس وقت حالت یہ تھی ہاسپٹلس میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر ہماری پوری ٹیم دوسرے دن لواحقین کے جتنے گھروں پہ جا سکے وہ گئی وہاں پہ اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی۔ اسی وقت ہم نے کراچی میں ویژن لائٹ کیا، ہم نے قرآن خوانی کی۔ کامران بھائی، اس کا احساس تو اس کو ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم کراچی میں بھگتتے آئے ہیں، روز لاشیں، روز جنازے اٹھاتے آئے ہیں، تو احساس ہمیں اس دکھ کا سب سے زیادہ اس لیے تھا کہ وہ معصوم بچے، ان کا کیا قصور تھا؟ آج اگر لواحقین ناراض ہو رہے ہیں، بالکل حق بجانی پہ۔ کامران بھائی، جس وقت عمران خان صاحب شادی کر رہے تھے اسی دن چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب اس اسکول میں گئے تھے، اس اسکول میں قرآن خوانی میں شریک ہوئے تھے۔ کامران بھائی، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اگر آپ وہاں چلے جاتے، وہاں چاہتے کے دکھ میں شریک ہو جاتے تو آج یہ رویہ نہ ملتا ان کو۔ کامران بھائی، دکھ کا احساس واقعی ان فیملی سے زیادہ مجھے اور آپ کو اتنا ہو نہیں سکتا جی، لیکن بالکل لاٹھی چارج کرنا ناجائز، دھکے دینا، گالیاں بکنا، اس پہ آ کے پریس کانفرنس کرنا کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے کھیل تماشا کیا تھا۔ ارے بھائی، وہ بچے کے والدین ہیں، بچوں کے سرپرست ہیں، ان کا غم آپ سمجھ نہیں سکتے ہو کیا آپ میں وہ درد والی آنکھیں نہیں ہیں کیا کامران بھائی؟ جی، تو یہ تو ہم یا کیمرے میں بیٹھ کے ہم افسوس کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی کچھ کرنا ہے
اور کہتے ہیں نا مسلمانوں وہ بات نہ کرو جو تم کر نہ سکو. بڑے وثوق کے ساتھ کہتے تھے وی آئی پی کلچر، وی آئی پی کلچر، وی آئی پی کلچر. اور کہ سوشل میڈیا کی ٹیم بڑا وثوق سے کہتی تھی کہ ہمارے جو ہے آج تو نظر آیا وی آئی پی کلچر 32 گاڑیاں تھیں جی پروٹوکول کا حصہ. وہ وی آئی پی کلچر آپ نے دیکھ لیا کہ وی آئی پی کلچر کس کلاس کی گاڑیاں تھیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. طلال چودھری صاحب آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے مجھے جی سواتی صاحب رسپونڈ مجھے ذرا جواب دینے دیں. جی گڈیل صاحب کا جواب بھی دیں گے. بنیادی طور پر جذبات اتنے میرے صوبے کے اتنے زیادہ آہ و بقا کا عالم ہے کہ میں گڈیل صاحب کی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پہ نمک چھڑنے اس لیے کہ میں جواب دینا جانتا ہوں اور میں دے سکتا ہوں. ان کی پوری ہسٹری جو ہے اس بات سے بڑی پڑی ہے، ظلم سے، زیادتی سے. مجھے ذرا بات کرنے دیں پلیز. میں نے آپ کو روکا نہیں، آپ آزادی سے بولے ہیں. ان باتوں سے ان کی پوری زندگی بھری پڑی ہے کہ جو کراچی میں 17 سال سے جو ہے حکومت کر رہے ہیں. مجھے وہ بات نہیں کرنی. جہاں تک آپ نے پروٹوکول کا کہا تو صرف 4 گاڑیاں جو ہے چیف منسٹر کے ساتھ ہی، باقی وزراء جو ہے وہاں پہ پہنچے اس لیے کہ ان ساروں کو اس پہ جانا تھا. اور جو ٹائمنگ کی بات آپ نے کی، میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ پہلے دن عمران خان نے چیف منسٹر کو بتایا کہ جا کر آپ اسکول کی انتظامیہ سے بات کریں کیونکہ میں آنا چاہتا ہوں. لیکن اس دن چونکہ آرمی چیف اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہاں پہ جانا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں ملی. یہ تو پتا ہے، لیکن سواتی صاحب ٹائمنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پشاور کو لوائکین کہہ رہے ہیں 40واں بھی نہیں ہوا تو عمران صاحب نے شادی کر رہی. یہ کرٹیسائز کر رہے ہو کہ لوائکین. بہرحال میں آپ کو آتا ہوں، یہ پروٹوکول والی بات جو ہے یہ چیک کرنی پڑے گی کہ وزراء تھے یا واقعی پروٹوکول تھا، کیونکہ عمران صاحب نے سادگی کی بالکل وزراء تھے. لیکن آج کا یہ اتنا جذباتی ماحول ہے کہ اس کے اندر کم از کم یہ بات، بلکہ ہمیں معذرائی کی بات کرنے کی بجائے یونٹی کی بات کرنی چاہیے جو ساری دنیا کے معاملات ہیں اور روایت ہیں، خاص کر ہم پختونوں کی روایت. طلال چودھری صاحب آج کا جو واقعہ جو ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جذباتی لہر تھی؟ آبویسلی وہاں کے جو لوائکین کے والدین ہیں وہ لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ایکسپیکٹیشن پورا نہیں اتر رہی. یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صرف عمران خان صاحب کا جانا اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پر بہت سے لوگ پرووک ہو گئے کہ وہ نیا میاں بیوی آئے تو شاید وہ سیر کرنے آگے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شارٹ سنا ہے. بتا آپ کا اپنا انالیسس کیا؟ کوئی تمام پولیٹیشنز کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ آئے، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب، میں آج کے واقعے کی 3 وجوہات سمجھتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ قوم تنگ آ چکی ہے. یہ جو کال و فیل کا تضاد ہے وہ پولیٹیشنز میں ہو یا ہمارے اداروں میں، اور یہ بالکل ہمارے وہ جو شہداء کے لواحقین ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی، ہمارے کچھ ادارے بھی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ایک جہاد سے نام سے امریکن جہاد کا ناسور پاکستان میں وہ یہ پھیل گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. اور اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کہا جائے اس پہ عمل کیا جائے. دوسرا پوائنٹ آج اس چیز دوسری بات دیکھیے، یہ جو اس وقت قوم چاہتی ہے کہ یکسو ہو کے ایک لڑائی لڑی جائے، اور وہ لڑائی ہے دہشت گردی کی. یہ ہمارے جو بچے مارنے والے ہیں، 50,000 لوگوں کو مارنے والے ہیں، ان کو لٹکایا جائے، قوم کی اٹینشن دوسری سائڈ پہ ڈیورٹ نہ کی جائے. مگر بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے پھر پہلے ضرب عزم شروع ہوئی، لانگ مارچ شروع کر دیا. اس کے بعد اب وہ 21ویں ترمیم جیسے ہی جس دن پاس ہو رہی تھی اسی دن انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا. اور تو یہ ایک ریئیکشن ہے ان لوگوں کی طرف سے. لوگ نہیں چاہتے کہ اس جنگ سے ہٹا کر آپ توجہ. تو یہ تاریخی حقائق ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کامران بھائی. جی یہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے تو کون تھے وہاں پہ؟ پھول بیچنے گئے تھے وہاں پہ؟ یہ ریوڑیاں بانٹنے گئے تھے وہاں پہ؟ اگر ڈرون اٹیک میں مارے گئے تو دہشت گرد مارے گئے وہاں پہ. وہ کس طرح ڈرا کر سکتے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے کون برآمد ہوئے؟ کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل سے کون برآمد ہوئے؟ کن کے تعلقات القاعدہ سے، طالبان سے؟ کامران صاحب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا میڈیا گواہی دے گا. تو ان پہ بین کر دیں ان کو. دودھ کے دھلے ہوئے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ثابت کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایک جواب تو میں دے دوں. کالجوں میں تھنڈر اسکواڈ کس نے بنایا؟ جی تھنڈر اسکواڈ کس نے بنایا؟ چلے کراچی یونیورسٹی میں تو اے پی ایم ایس او وہاں پہ موجود تھی. پنجاب یونیورسٹی میں کون تھا جو 22 دن کے لیے پنجاب یونیورسٹی بن رہی؟
پشاور یونیورسٹی میں کون تھا وہاں پہ؟ پشاور یونیورسٹی میں یار آپ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں. کوئٹہ یونیورسٹی میں کون تھا وہاں پہ؟ پہلی بات کا تو میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ گڈیل صاحب جماعت اسلامی میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں نمایاں ہیں. ہمارے ہاں ایک پوری ہیرارکی ہے ہمارے یہاں. یہ پکڑے گئے میں عرض کرتا ہوں میں بریک لے لوں جو آپ کا جواب ہے. شاید دنیا میں اترنے والے فرشتے یہ ہیں، لیکن پاکستان کی ہسٹری ثابت کرتی ہے جرائم یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک لینا پڑے گا مجھے. گڈیل صاحب آپ نے تو بہت بڑی چارج شیٹ قائم کر دی جماعت اسلامی کے اوپر، ضرور تھوڑا موقع دیں گے کوئی جواب دینے کا. لیکن ویورز اگر آپ اس پروگرام کی حد تک ہی دیکھ لیں تو نیشنل یونٹی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی. ایک طرف لوائقین ہے وہ کہتے ہیں سیاسی قیادتیں جو ہے پالیٹکس کرتی ہیں وہ ادھر نہ آئیں. اگر وہ بیچاری سیاسی قیادتیں وہاں نہ جائیں اسکول کے اندر تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں گئے، دوسرے چلے گئے آپ نہیں گئے. اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے، اور دونوں لائسنس یافتہ پارٹیز ہیں جو جائز ہیں پاکستان کے اندر ووٹنگ کے حوالے سے بھی اور اپنے جو خیالات لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے بھی. واپس آتے ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. امیر العظیم صاحب، بنیادی سوال تو ہوگا آج کے واقعے پہ، لیکن جلدی سے رسپونڈ کر دیے دہشت گردی کے الزامات جو لگ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں کوئی کسی کا کرایہ دار تھا یا کہیں پر بھی موجود تھا. جماعت اسلامی کا کارکن، اس کا امیدوار رکنیت، اس کے رکن، اس کے ذمہ دار، ہر چیز کلیئر ہے. کہیں آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ جماعت کا یہ کوئی ذمہ دار ہے، یہ اس طرح کا آدمی ہے. لہٰذا یہ بات تو ان کی بالکل درست اور غلط ہے. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے بعض فوجی بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر شامل ہو گئے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج یا پولیس کا آدمی ہے اس نے گورنر کے اوپر اگر حملہ کیا. میں اس سے پہلے یہ بھی بات ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی الطاف حسین پہ قتل کے مقدمات ہیں، آپ کے گورنر کے مقدمات ہیں، اور وہ اجمل پہاڑی اور سولت اور پھانسیوں کی سزائیں آپ لوگوں کو ہوئی ہیں. آپ کے بے شمار لوگ جو ہے وہ قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہیں. پابندی کا مطالبہ نہ کیجیے، لیکن میں یہاں پر پابندی کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. نعرے دیے ہوئے ہیں یہ کیسے اس سے فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا نعرہ انہوں نے یہ دیا تھا وی سی آر بیچو کلاشنکوف خریدو. انہوں نے وی سی آر بیچو کلاشنکوف خریدو. یہ تو بڑا پرانا ہوگا. نہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور انہوں نے موتیں بانٹی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ منزل نہیں ہمیں قائد چاہیے. اور بھائی اب کس چیز کے آدمی ہو؟ دہشت گردی تو خود آپ نے کراچی سے شروع کی اور پوری دنیا میں پھیلائی. آپ کے قائد وہاں پر بیٹھے ہیں، الطاف حسین صاحب کے اوپر خود منی لانڈرنگ کے مقدمے. چلے گڈیل صاحب کو رسپونڈ کریں. طلال صاحب کی طرف جا رہے ہیں. اپنے گریبان میں تو میں جواب دوں گا. جی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. گڈیل صاحب جواب دیجیے، رسپونڈ کر دیجیے. گڈیل صاحب کی تو آن گوئنگ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. کامران بھائی یہ بیچارے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، منصورہ سے بھی برآمد ہوئے تھے، تو بولے منصورہ پہ کرایہ پہ دیا. کوئی برآمد نہیں ہوا. سارے لوگ کرایہ پہ ان کے پاس ہی برآمد ہوا. اب بھائی بات کرنے دو نا میرے کو. بھائی برآمد تو میرا بات تو کرنے دو. جی گڈیل صاحب، اتنا تو حوصلہ رکھو. ہے نام اسلام کا لیتے ہو، کام سارے وہ والے کرتے. بھائی غلط بیانی تو نہ کرو. جہاد افغانستان جب امریکہ میں شروع ہوا، ڈالر ملے تو ایک کام کر رہے تھے. آج کیوں نہیں؟ آج بھی تو غیر ملکی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج کیوں نہیں جاتے؟ اور یہ ساری جو باتیں کرتے ہیں، جو پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ پاکستان جب بن رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر پاکستان کے، ان کو کافر اعظم کہا تھا. آج میں نہیں بولنا چاہتا تھا ان کو، آج صرف ثانیہ پشاور پہ رکھنا چاہتا تھا. آج صرف 21 ترمیم پہ اور پاکستان جن دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے میں اس پہ رکھنا چاہتا تھا. لیکن ان کی پرانی عادت ہے کہ ان کو کچھ ہی یاد نہیں آتا، ان کو صرف کراچی اور ایم کیو میں یاد آتا ہے کہ فوبیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن گڈیل صاحب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ فاقہ ہوگا آپ کو، اللہ پاک فاقہ دے گا. میں دعا کرتا ہوں. اور آپ کے منور حسن صاحب نے تو اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا، فوجیوں کو شہید نہیں کہا تھا، اور کہا تھا کہ جنگ ہوگی اور جہاد کریں گے. بھائی آپ ہوتے کون ہو جہاد کا اعلان کرنے والے؟ آپ کے منور حسن صاحب کی تو کال پھر یاد کر لیں. نہیں ضرور چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی افواج جو ضرب عضب کر رہی ہے، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور جو اسلام کا نام لے کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو خاتمہ کرے، اور اسلام پسند لوگ اس ملک میں آئیں اور اسلام کو سمجھیں اور سمجھائیں. ٹھیک ہے جی، بیچنے والے گڈیل صاحب انٹرنیشنل رینٹل ٹیررسٹ نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بھی بینڈ ہے،
चाइना वाले भी शिकायत इन्हीं की करते हैं, इंडिया श्रीलंका में भी शिकायत इनकी होती है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होती है। इंटरनेशनल रेंटल टेररिस्ट तो बहुत है, इंटरनेशनल नीचे काफी पॉइंट्स आ गए आपके। मैं नहीं चाहता था आज ये काम। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट रहा पूरा दिन, जब इमरान खान साहब और मिसेज इमरान खान जो है वो पेशावर स्कूल के दौरे पे गए, आर्मी पेशावर स्कूल के दौरे पे, और वहां पर जो लवाहिकीन थे, यानी वो शोहदा के जो बच्चों के जो वालिदैन थे, उन्होंने इमरान साहब के गाड़ी को घेर कर, जिसमें इमरान साहब और उनकी अहलिया मौजूद थे, वो प्रोटेस्ट किया और धक्कम पेल हुई, दस्ते गिरबानी हुई। वहां पर जो खटक साहब थे उन्होंने भी सुनने में आया कि बड़ी गालम गलोच की, जो बच्चे उनके वालिदैन प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी गालियां दी। इस सिलसिले में एक बहुत अजीब सिचुएशन सामने आई कि लवाहिकीन जो थे उन्होंने बबा के दोहल मुतालबा किया कि कोई सियासी लीडर जो है वो आर्मी स्कूल में ना आए, क्योंकि हम किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कौम जो इकट्ठी हुई है बड़ी मुश्किल से सानिया पेशावर को लेकर, उसके बाद लवाहिकीन का ये मौकफ आना कि पॉलिटिशियंस जो है, जो बहरहाल इलेक्टेड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आर्मी स्कूल में दाखिल ना हो, या उस पर्टिकुलर आर्मी स्कूल में दाखिल ना हो जहां पे शोहदा के बच्चों के साथ ये शोहदा शहीद हुए बच्चे, जहां पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। ये बजाते खुद एक बहुत ट्रेजिक इवेंट है कि अगर इस तरह की सोच जो है वो डेवलप हो, और इसमें कितना जो है वो ये जज्बाती बात है या ये पॉलिटिशियंस का कसूर है कि वो देर से पहुंचे, या वो इस तरह क्यों पहुंचे। बहुत से लोगों ने मुतालबा किया कि इमरान साहब शादी में मसरूफ रहे, जबकि सानिया पेशावर का भी चेहरा भी नहीं हुआ था। वहां पे लवाहिकीन ये कहते पाए गए। एक्चुअल सिचुएशन वहां पे क्या थी, आपको जरा दो जो वहां प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी राय सुनाते हैं, फिर वापस इसी प्रोग्राम में आते हैं। सुबह तुम्हें हवाला किया तो तुमने सुबह में किया क्या है? अभी इतने दिन हो गए हमारे बच्चों के इस किस्से को, तुमने किया क्या है? कोई आया तुम्हारे सामने, कुछ पकड़ लिया तुमने किसी को? किसी से पूछा है किसी चीज के बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उसको मैंने ये कहा, कह रहा है कि मैं जाके गिरबान से पकड़ा। उसने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैंने कहा कैसे हमारे साथ हो? हमारे बच्चों, हमारे दिलों पे सूर्य चल रही है, हम बेचारे तड़प रहे हैं बच्चों के लिए, और तुमने शादी कर ली थी आराम से। तभी जाके मैं उसको गिरबान से पकड़ा। मैंने उसे कहा खुदा के लिए हमारे बच्चों का साथ तो दो ना। क्या ये तुम्हें अपनी खुशियाँ ज्यादा अजीज से हम किस हालत में, तुम्हें पता है? इतने दिनों बाद तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए अपनी दुल्हन के साथ। तुम मीडिया के लिए आए हो, तुम अखबार के लिए आए हो, तुम इनके लिए आए हो, कैसे तुम हमारे लिए आए हो? ये सब झूठ बोलते हैं। आज केपीके के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का स्कूल है, तो चीफ मिनिस्टर ये तुम्हारा स्कूल भी नहीं है, ये हमारे शहीद बच्चों का स्कूल है। तुम्हारे बाप का स्कूल नहीं है कि तुम यहाँ पे हमें गालियां देने आए हो। हमारी बेइज्जती करो, हमारे शहीद बच्चों के खून की बेइज्जती करो। और इमरान खान को तो शर्म आनी चाहिए, अपने आपको पठान कहता है, ये पठानों के नजदीक भी नहीं है, और इसको पठान कहना हम पठानों के लिए शर्म के बायस है। ये पठान नहीं है, हम किसी को नहीं आने देंगे। नो, एक सियासतदान भी नहीं आएगा यहाँ पे, एक सियासतदान। हम अपने बच्चों के खून पे किसी को सियासत चमकाने नहीं देंगे जब तक हमें अपने बच्चों का राइट न मिले। मैंने पीटीआई को वोट दिया था, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इनको वोट दिए, इन कौम के गद्दारों को, इन जमीन फरोशों को हमने वोट दिए। इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, और साथ जितने भी ऐसे सियासतदान है जो कौम के गद्दार हैं। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कौम में भला तक ये खबर पहुँचाएं, ये बात पहुँचाएं कि आप हमारे मुल्क से इन अफगानिस्तान के लोगों का खुदा इनको गर्क करें, इनको सफाया करें। ये हमें यहाँ भी खा रहे हैं, ये अपने मुल्क पे भी भेज रहे हैं। ये क्या चाहते हैं हमसे? मेहमान 1 दिन 2 दिन 30 साल के मेहमान कहीं हमने दुनिया में नहीं देखे। 40 दहशतगर्द मुझे शहीद करते, लेकिन मैं अपनी ये बात इस वीडियो के थ्रू पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क से इनको खात्मा करें, और खुदा के लिए होश के नाखून लें। इस नवाज शरीफ को कहें अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को पाकिस्तान में बुलाओ, हमारे बच्चों के साथ स्कूल में दाखिल कराओ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम पे दिन कैसे गुजरते हैं, तुम पे रात कैसी गुजरती है। जी, मेरे साथ जो है वो मोहम्मद कैसर मौजूद है। आप चचा है अज़हर अली शहीद के, जो बच्चे वहाँ सानिया पेशावर में शहीद हुए। कैसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर, ये बता दीजिए कि आज आप लोगों ने इमरान खान साहब और उनकी जो बेगम है उनकी गाड़ी को घेर के प्रोटेस्ट क्यों किया? बेसिकली
پروٹیسٹ کس لحاظ سے تھا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں عمران صاحب سے جو وہ نہیں کر سکے؟ ان کی شادی کرنے میں پروٹیسٹ ہے، ان کی شادی کی ٹائمنگ میں پروٹیسٹ ہے، ان کے دلہن کے ساتھ وہاں پر آنے میں پروٹیسٹ ہے. پروٹیسٹ کس چیز پہ آج آپ کا؟ سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا پروٹیسٹ ان کی شادی پر نہیں تھا، اور نہ ہم ان کی شادی پر ان کی شادی پر ہمارا کچھ آبجیکشن یا کوئی وہ وغیرہ ہے. شادی ان کو کرنی چاہیے تھی، اچھا کیا انہوں نے کیا. ہم آج جو ہمارا پروٹیسٹ تھا سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ ہمارے صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا وزیر اعلیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ. تو ہم ایک اسٹیٹ کو یہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ایک صوبے کو، تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلے دن آتے ہمارے پاس، دوسرے دن آتے ہمارے پاس. ان کی طرف سے ہماری یہ ڈیمانڈس کچھ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں کچھ دیں گے آ کر، لیکن ایک گھر کا بڑا، ایک صوبے کا بڑا. کیسر صاحب ایک بات بتائیے کہ جب سانحہ پشاور ہوا تو عمران خان صاحب تو گئے ہیں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے، تو اب یہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کس دن آتے ہو آپ کو مزید؟ آپ پہلے دن کہہ رہے ہیں اسکول کھلا ہے، کہیں اور ہٹائیں. اور تیسری وجہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے اور یہ ہمارے علاقوں میں پاکستان میں کہ اگر کوئی بڑا غم کا واقعہ ہو تو خوشی نہیں منائی جاتی، اور 40 دن تک عمران خان جیسا لیڈر، یہ کوئی پہلی یا کسی بچے کی شادی نہیں تھی کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی. ایسا لیڈر اگر اپنی شادی کرے اور پھر دلہن سمیت جائے، لوگوں کو تو کہے کہ میاں نواز شریف کے گھر والے پروٹوکول کیوں لیتے ہیں، سی ایم کے کیوں لیتے ہیں. آج رحم خان کا پروٹوکول وہ بھی فوٹیج چلائیں جو وہ پرنسپل کے گھر اکیلی تشریف لے کے گئی. کس حیثیت سے انہیں بلٹ پروف گاڑیاں، انہیں وہ پولیس، انہیں وہ سب کچھ دیا گیا، یہ قوم دیکھ رہی ہے. تو سواتی صاحب کس حیثیت سے دیا گیا تھا؟ ایک ہوا ریئیکشن. اچھا طلال بھائی دیکھ رہے 4 بندے 5واں میں کہہ رہا ہوں جلدی چلا، آپ کے تینوں پوائنٹس آگے میں جواب لے لوں گا جلدی سے، پھر امیر عظیم صاحب کے پاس آنا ہے میں نے. جی سواتی صاحب کس حیثیت سے میڈم جو ہے وہ گئی وہاں پہ پورا پروٹوکول لے کے؟ بنیادی بات میں تینوں باتوں کا جواب دوں گا، ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے طلال صاحب. جلدی آ جائیں جی پلیز. آج میں نے پہلے کہا کہ محاذ آرائی کا وقت نہیں ہے. جن لوگوں نے وہاں پر یا پاکستان کے اندر جن اداروں نے جہاد کے نام کے اوپر جو ہے یہ سارے ملک کا فساد کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں میرا خیال میں عمران خان کا کوئی عمل یا دخل نہیں ہے. شادی ان کا ایک ذاتی عمل ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیپٹر اس سے منسوب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اس کے لواحقین نے چونکہ ایک جذباتی مراحل ہے، اس پہ ہمیں تنقید کرنے کی بجائے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر صوبائی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا تو میں نے جس طریقے سے کہا اگر ہماری پولیس نے وہاں پہ دیکھے دیے ہیں یا کوئی ایسا کام کیا میں نے اس کے لیے معافی مانگ لی بحیثیت صدر کے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس میں محاذ آرائی کرنے کی بجائے تنقید کرنے کی بجائے، کیونکہ آج نون لیگ جو ہے اپنے باقی عزائم کے لیے اپنے ان لیڈرز کی زبان جو ہے بن کر ان لواحقین کے ان زخموں کے اوپر نمک اور کم از کم اس وقت جو ہے اس کے بعد کر لیجیے گا. کامران صاحب ایک سوال ہے میرا. جی کامران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تقریریں ہم کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے اور عملی طور پر ہم حصہ نہیں بنتے. یہ 90% یہ کے پی کے وہ لوگ جنہیں عوام نے منتخب کیا، جماعت اسلامی، جے یو آئی ایف اور خصوصاً پی ٹی آئی جس کے سب سے زیادہ وہاں پر ووٹ ملے، انہوں نے یہ تکلیف نہیں کی کہ وہ آ کے اسمبلی میں ایک ووٹ کاسٹ کر دیتے. قوم دیکھیں، قوم عملی معاملہ فیل میں تضاد نہ کریں، اس میں تقریریں نہ کریں. امیر عظیم صاحب مجھے کیونکہ اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں قومی یکجہتی کس طرح آئے گی؟ پاکستان کی ایک اہم ترین پارٹی ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے کہتی ہے آپ کو بین ہونا چاہیے. بہت سے دوسرے لوگ بھی آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کرٹیسزم کا آپ کس طرح جواب دیتے ہیں کہ پاکستان میں یونٹی کس طرح آئیں گی جب پاکستان کی 2-3 اہم پارٹیز آپ پہ دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہو، آپ پہ بین کرنے کا الزام لگا رہے ہو؟ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کبھی بھی قانون سے بالاتر نہیں اپنے آپ کو سمجھتی اور ہم نے کبھی بھی کوئی قانون کے خلاف حرکت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پر کوئی قتل و غارت گری اور بھتہ خوری اور اس طرح کے وہ الزامات نہیں ہیں جو خود ایم کیو ایم نے ہم نے نہیں لگائے ہوئے. یہ الطاف حسین ہیں جنہوں نے تقریریں کی ہیں ابھی پچھلے دنوں
जिसमें उन्होंने अपनी पूरी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं और मैं ये तोड़ रहा हूं आपकी कमेटी को, आप तो जो है ना वो सड़कों को बेच गए हैं, आप पार्कों को बेच गए हैं। हमसे वो भला क्या कहते हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात यह है दहशतगर्दों को, जो दहशतगर्दों के हवाले से हम तो सिर्फ एक अमेरिका की मजम्मत करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग ये समझते हैं हमको दहशतगर्दों के घरों से अलकायदा वाले पकड़े गए। बिल्कुल नहीं पकड़े गए। देखिए कराची में काजी हुसैन अहमद साहब के ऊपर किसने हमला किया? वकील महसूद ने। जाहिर है जमात इस्लामी, हमारे केपीके के सरहद यानी जो हमारा यानी हेडक्वार्टर है उसके ऊपर लोगों ने बम धमाके किए। हमारे 13 लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं इन तमाम लोगों की वजह से, जिन्हें आप दहशतगर्द कहते हैं, जिसे हम भी दहशतगर्द ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जब अमेरिका के ड्रोन की मजम्मत करते हैं, अमेरिका को फौजी अड्डे देने की मजम्मत करते हैं, अमेरिका को इस खित्ते से निकालने की बात करते हैं, तो लोग खामखा से जो है ना वो हम कह देते हैं। ये तो है हमारी पहली और बुनियादी बात। इसके बाद आगे गुडेल साहब, आपकी पार्टी की तरफ से जमात इस्लामी जैसी हिस्टोरिकल पार्टी के ऊपर, नजरियाती पार्टी पे जब मुतालबा आता है कि ये दहशतगर्द है, इन पे पाबंदी लगा दी है अल्ताफ हुसैन साहब जब कहते हैं, तो सर नेशनल यूनिटी किस तरह होगी जिसकी हम डिस्कशन करते आ रहे हैं पूरे प्रोग्राम्स के अंदर? कामरान भाई, ये जो साहब बैठे हुए हैं जी, बेचारे क्या करें। कराची से लोगों, कराची वालों ने इनको मैंडेट देना छोड़ दिया, रोना जायज है। लेकिन मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं, कामरान भाई, मलिका खातून थी, उनके घर से खालिद शेख बरामद हुए, जमात इस्लामी के थे। ख्वाजा ब्रदर्स 2002 में गिरफ्तार हुए, वो जमात इस्लामी के थे। अताउर रहमान 2004 में गिरफ्तार थे, जमात इस्लामी के थे। इसके बाद ड्रोन अटैक में जो मरे हैं, नेक मोहम्मद अरेस्ट हुए, श्रीलंका की टीम पे हमला करने वाले। डॉक्टर उस्मान GHQ पे हमला करने वाले, डॉक्टर अकमल कोर कमांडर पे हमला करने वाले। अहमद सज्जाद अरेस्ट हुए 2014 में। तनवीरुल हसन जो है वो ड्रोन अटैक में मारे गए, और शब्बीर